बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और हम गुफ्तगू कर रहे हैं किस्सा एक गाय का। वो बेशकीमत गायें, वो गायें जिस पर इतने सवालात हुए कि ऐसी औसाफ की हामिल गायें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया और वो गाय नायाब होगी। जब गाय मिली तो उसकी मुँह मांगी कीमत देना पड़ी और उस गाय के वाक़ये के अंदर बेशुमार हिकमतें, उन पर गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक पे जाने से पहले किबला मुफ्ती हमाद साहब से बात चल रही थी, वो बयान कर रहे थे कि उस गाय के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात आ गए कि गाय की उम्र दरमियानी होनी चाहिए। उसके रंग पे बात की कि उसका रंग जो है वो जर्द होना चाहिए और वो रंग ऐसा हो जो आँखों को भाए, कि आँख जब उस रंग को देखे तो आँख को अच्छा लगे। और वो गायें ऐसी होनी चाहिए, अल्लाह फरमाता है, जो कभी खेती बाड़ी में भी इस्तेमाल ना हुई हो। और हत्ता कि वो गायें ऐसी होनी चाहिए जिसके ज़रिए कभी पानी भी ना दिया हो किसी चीज़ को, यानी कि वो पानी का वज़न लादने में भी इस्तेमाल ना हुई हो। इतनी औसाफ, इतनी शर्तें लगाई गई सिर्फ इसलिए कि उनके सवालात ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो हम भी अपनी ज़िंदगियों के अंदर बाज़ औक़ात बड़ों से गुफ्तगू करते हुए सवाल दर सवाल करते हैं। हालांकि बाज़ मकाम खामोशी के होते हैं, लेकिन वो सवाल करते हुए हम ये समझते हैं कि हमसे समझदार कोई नहीं, लेकिन दर हकीकत अपने लिए ही हम मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं और अपने लिए ही गड़ा खोद रहे होते हैं, और जिसके अंदर कोई और नहीं, हम खुद गिर जाएंगे। तो मैं दोबारा मुफ्ती हमाद सईद साहिब आपकी जानिब बढ़ता हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी बात को जहाँ से उसको रोका था वहीं से कंटिन्यू कीजिए। जी शुक्रिया सर मैं ये अर्ज़ कर रहा था गुज़श्ता गुफ्तगू में कि कौम बनी इसराइल ने गाय के हवाले से अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए। तो उन्होंने जो वो सवाल करते चले गए और अल्लाह ताला उनके जवाबात भी देता गया, और ये वो कंडीशंस बनती गईं, ये शराइत बनती गईं उस गाय के लिए। तो मैं यहाँ पे इस वाक़े के अंदर वाक़या तो किबला मुफ्ती साहब ने डिटेल में तफसील के साथ उसको बयान कर दिया है। तो इस वाक़े के जो एक तज़कीरी पहलू हैं और कुछ इसके अखलाकी पहलू हैं, तो वह उसकी तरफ मैं आना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इसके जो वाक़े के जो तज़कीरी पहलू हैं, उनमें से पहली चीज़, अगर हम इस आयत पे गौर व फिक्र करें, थोड़ा सा गहराई में डीपली हम अगर इस आयत में देखें कि देखिए, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कौम को ये हुक्म दिया कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि गाय को ज़बह करो, तो उन्होंने क्या कहा कि क़ालू उदउ लना, कि ऐ अल्लाह के पैगम्बर, आप हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। उदउ लना रब्बका, आप अपने रब से दुआ करें। यानी दुआ तो वो खुद भी कर सकते थे, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा वो खुद भी कर सकते थे कि ऐ मौला, ये जो गाय, जिस गाय का तूने हमें ज़बह करने का हुक्म दिया है, तो उसके हवाले से कोई डिटेल दे दे, कोई तफसील अता फरमा दे। तो वो खुद भी दुआ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से अर्ज़ की कि आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। तो इससे उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन किराम ने जो एक इसका जो नुक्ता, जो इल्मी नुक्ता अख़ज़ किया है, वो ये है कि अल्लाह के नबी, अंबिया किराम, औलिया और सालिहीन और मुक़र्रबीन के तवस्सुल से और उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, ये क्या है, ये एक कदीम तरीका है और ये अल्लाह के नबियों का भी यही तरीका रहा है। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने उसको एज ए रेफरेंस अल्लाह ने इसको कोट फरमाया है। और हालांकि वो दुआ खुद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी को ये कहा, आप हमारे लिए क्या करें, दुआ करें। तो एक तो ये पहलू इसमें, इस आयत से ये हमारे सामने आता है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें जो दूसरा पहलू है ना, वो ये है कि बंदा मोमिन, जब कोई बंदा मोमिन अल्लाह की वहदानियत का, उसकी उलूहियत का, उसकी तौहीद का और दीन इस्लाम की जो ज़रूरियात दीन है उसका इकरार और एतराफ़ कर लेता है, अब उस पर ये ज़िम्मेदारी लाजिम होती है और उस पर यह ज़रूरी होता है कि जब भी अल्लाह के हुक्म आए, जब भी अल्लाह के अहकाम आए, वो जो भी अहकाम हो, तो उसके सामने वो समेना व अताना की ये सदा बुलंद करे। यानी अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म को सुन लिया, तेरे अहकाम को मैंने समाअत कर लिया, और मैं इस पर अमल करने के लिए, इसकी इताअत करने के लिए, इसकी पैरवी करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। यानी जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो बंदा मोमिन को ये ज़ेबा है, उसको ये ज़ेबा देता है कि अल्लाह के हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर दे। और अल्लाह के प्यारे नबी रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कोई आए, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था ना कि अकल कुर्बान कौन बपेश मुस्तफ़ा। तो जब अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम आ जाएं, तो बंदा मोमिन के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी ख्वाहिशात को
اپنے نفس کو، اپنی عقل کے جو گھوڑے ہیں وہ کیا کرے، وہ وہاں پہ نہ دوڑائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے وہ اپنے سر تسلیم خم کر دے۔ اور یہاں پہ ایک اور حدیث پاک بھی میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ التحیت و تسلیم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دین کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو دین کا لبادہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اور اپنا جو مزاج ہے، اپنی جو عقل ہے، اپنا جو شعور ہے، اس کو وہ دین کے تابع کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، سبحان اللہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی نفسانی خواہشات کو جب تک میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ تو ہم اس وقت تک جو تکمیل ایمان کی جو لذت ہے یا جو مرحلہ ہے ہم اس کو طے نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہم نہ کر لیں اور اس کے تابع نہ کر دیں۔ اور یہ اللہ کے کسی بھی حکم کے سامنے، اللہ کے کسی بھی حکم کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا اور اپنے عقل و شعور سے کام لے کر اللہ کے احکام سے روگردانی کی کوشش کرنا، راہ فرار اختیار کرنا، یہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اور اسی واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ جو گائے کا واقعہ ہے، اگر یہ حکم تھا گائے کو ذبح کرنے کا، بلکہ یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ نے جب حکم دیا کہ ان تذبحوا بقرہ جو ہے وہ نکرہ کا صیغہ ہے، غیر معین اور غیر مشخص اللہ نے گائے کا ذکر فرمایا ہے کہ کوئی بھی گائے کو ذبح کرو، تو اگر حضور فرماتے ہیں اگر وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو وہ بری و ذمہ ہو جاتے۔ تو یہ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اس کی جزیات، اس کی تفصیلات اور اس کی ٹوہ میں پڑنا اور اس کی گہرائی میں چلے جانا، اس کے اسباب اور وجوہات ٹھیک ہے جاننے چاہیے، حکمتوں کے در پہ ہونا چاہیے، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے، اس اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ نیت ہوگی تو پھر احکام جاننا بھی، احکام کی حکمتیں جاننا بھی، اس کی وجوہات جاننا بھی، اس کے اسباب جاننا بھی، یہ بھی کیا اچھی چیز ہے، اس میں آپ کے علم میں اور جذبہ اتباع میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اگر ہم اس کی ٹوہ میں لگیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر گمراہی کا سبب بن جائے گا اور وہ ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ جی بہت خوبصورت انداز کے اندر آپ تذکیری پیغامات جو ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر سے نصیحت کیا ہے۔ ناظرین، ہم جب اس گائے کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس کے پس منظر کی طرف، جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا، اس کے پس منظر کے اندر ہمیں ایک اور اطاعت نظر آتی ہے۔ جس طرح یہ بات ابھی بیان کی گئی کہ یہ گائیں در حقیقت ایک بیوہ عورت کی تھی اور اس کے بچے بھی تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حالات ایسے ہوئے کہ اس گائیں کو بیچنے کی نوبت آ گئی۔ گھر کے اندر نان شبینہ اور روزگار کے معاملات تھے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، تو ماں نے بیٹے کو کہا کہ یہ گائیں لے جاؤ، اسے 3 دینار میں فروخت کر کے آنا، اور جب سودا کر لو تو حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ لازمی لینا۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف تو ماں نے کہہ دیا کہ 3 دینار میں بیچ دیا جائے اسے، لیکن جیسے ہی وہ لڑکا گائیں بیچنے جاتا ہے تو ایک فرشتہ رستے میں بشری لباس میں کھڑا ہے، وہ گائیں دیکھتے ہی پوچھتا ہے کہ اس کو بیچنا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے جی بیچنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ اس گائیں کی قیمت لگاتا ہے جی 6 دینار، یعنی کہ ڈبل۔ اب چونکہ ماں نے کہا تھا مجھ سے پوچھے بغیر حتمی فیصلہ نہیں کرنا، تو بچہ یہ نہیں کہتا کہ میں 6 دینار کی بیچ دیتا ہوں، گھر آؤں گا تو ماں سے شاباشی لے لوں گا۔ وہ ماں کی اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت از حد ضروری ہے، اپنی عقل کو پرے رکھا جائے اور اطاعت کو پیش نظر رکھا جائے۔ وہ گھر آیا اور ماں سے کہنے لگا کہ وہ اس طرح 6 دینار اس کا ریٹ لگا ہے، تو ماں کہتی ہے ٹھیک ہے جاؤ 6 دینار میں بیچ آؤ۔ تو بچہ جب آتا ہے اسی سے پھر ملاقات ہوتی ہے، اب وہ اس گائیں کا ریٹ لگاتا ہے جی 12 دینار۔ وہ پھر ماں کے پاس آتے ہیں، چونکہ ماں نے پھر کہا تھا کہ میری اجازت لازمی لینا، تو ماں اب سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اب تم جاؤ واپس ان سے ملو، انہیں یہ نہ کہو کہ میں نے بیچنی ہے، ان سے پوچھو کیا مجھے یہ گائیں بیچنی چاہیے۔ یعنی کہ پہلی نصیحت آ گئی اطاعت، دوسری آ گئی مشورہ لینا کہ جو قیمت ہماری سوچ سے زیادہ لگا رہا ہے اس سے مشورہ لو جا کے، کیا ہمیں یہ گائیں بیچنی چاہیے کہ نہیں۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا گائیں ابھی نہ بیچو، جب بنی اسرائیل کی قوم خریدنے آئے گی
تب منہ مانگی قیمت اس کی مانگنا، اور اللہ رب العزت نے یہ آپ کے لیے معین کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ قبلہ مفتی محبوب احمد شرک پوری صاحب آپ کی جانب آتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں، یہاں پر ماں کی اطاعت مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ بڑے سے مشورہ لیا جا رہا ہے، جبکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ وہ خود کو اتنا سمجھدار سمجھتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ بھی خود کو سمجھدار کہتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی والدین کی اب عمر ہوگی، اب انہیں پتہ نہیں لگتا، انہیں سمجھ نہیں ہے، اور یہاں پہ ہمیں اس کے برعکس نظر آ رہا ہے، بڑوں سے مشورہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے اس واقعے کے تناظر میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی بالکل، اس واقعے میں اس حوالے سے ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ ایک تو یہ جو آپ نے فرمایا بوڑھی عورت اور اس کے بیٹے کا معاملہ ہے، ایک روایت اس میں اسی نوعیت کی اور بھی ہے کہ ایک بیٹا تھا، وہ اس کے والد نے کوئی دکان وغیرہ ڈالی ہوئی تھی کسی چیز کی، تو کوئی دوسرا شخص اس سے سودا لینے آیا۔ اس دکان کی چابی بیٹے کے والد کے پاس تھی اور والد سو رہا تھا۔ اس خریدار نے کہا کہ آپ اپنے والد کو جگا دیں اور مجھے سودا دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک یہ خود بیدار نہیں ہوں گے میں نہیں جگا سکتا۔ اس نے کہا وہ میں آپ کو اس سودے کی جو میں نے خریدنا ہے اس کے زیادہ پیسے دے دوں گا، آپ انہیں جگا دیں۔ انہوں نے بیٹے نے کہا نہیں میں نہیں جگاؤں گا۔ 3-4 مرتبہ اس نے ریٹ بڑھایا، لیکن اس کے باوجود اس بیٹے نے اپنے والد کو جو کہ سو رہے تھے انہیں نہیں اٹھایا، ادب احترام اور ان کی نیند میں خلل نہ آنے کی بنا پر۔ اور پھر وہی ان کے پاس ایک روایت جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ گائے اسی بیٹے کے پاس تھی کہ جنہیں پھر بعد میں اللہ پاک نے اس باپ کے ادب و احترام اور نیند سے ڈسٹرب نہ کرنے کی بنا پر اللہ پاک نے اتنا نوازا کہ اسے وہ جو خریدار اس چیز کی ڈبل ٹرپل قیمت دے رہا تھا اسے گائے کی شکل میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ مال جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ تو اس لیے اس میں یقیناً والدین کی، بڑوں کی اطاعت، فرما برداری، ادب و احترام اور ان کے آرام سکون کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک بڑا پیغام اس میں مل رہا ہے۔ دوسری بات اس میں ایک اور بڑی مزیدار ہے جو اس کے پس منظر میں ہمارے سامنے آئی کہ لالچ جو ہے وہ انسان سوچتا تو یہ ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ اس کا ریوارڈ یا اس حوالے سے مجھے یہ مال حاصل ہو جائے گا، جیسے کہ اس امیر آدمی کو اس کے بھتیجے نے قتل کیا اس نیت سے کہ اس کی وراثت جو ہے وہ مجھے مل جائے گی۔ اب جب اس نے بتایا کہ یہ میرا قاتل ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے لوگوں نے اس قتل کے عوض میں اس کو بھی قتل کر دیا۔ ظاہر ہے قتل کا بدلہ جو قتل ہے، تو اس نے تو قتل کا گناہ کیا تھا لالچ کے لیے کہ مجھے اس کا مال حاصل ہو جائے گا، جبکہ اسے یہ مال حاصل نہ ہو سکا۔ اور ہماری شریعت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں بھی یہی ہے کہ وارث جو ہے اگر مورث کو قتل کر دے تو وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، صرف اس گناہ کی بنا پر، کیونکہ وہ لالچ کی بنا پر اس طرح کر رہا ہوگا شاید، تو اس لیے اس کو اس لالچ سے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو اس سے ویسے ہی محروم کر دیا کہ تم اس کی وراثت میں سے حصہ ہی نہیں لے سکتے۔ مذاق کی بات آئی کہ جب آپ نے قوم کو کہا کہ آپ گائے ذبح کریں، انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بات ذرا عرض کرتا چلوں کلیئر کر دوں، ایک ہے مذاق، ایک ہے مزاح۔ انبیاء کرام اور جتنے بھی معزز لوگ ہیں یا دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے مذاق جو ہے وہ ان کی شان کے لائق نہیں، ان کے سٹیٹس کے لائق نہیں، اور یہ جاہلین کا طریقہ ہے جیسے کہ قرآن کی آیت نے کہا۔ ہاں مزاح جو ہے وہ ہلکا پھلکا اس طرح کے سامعین یا حاضرین کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ جائے، حقیقت بھی ہو، اس میں جھوٹ بھی نہ ہو، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، حق کو بیان کرتے ہوئے مزاح کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مزاح فرمایا
کہ جو عین بات حق پر مبنی بھی ہوتی تھی لیکن اس میں ایک لطف بھی ہوتا تھا، ایک تھوڑا سا خوشی کی بات بھی ہوتی تھی کہ صحابہ کے چہروں پر خوشی آ جایا کرتی تھی۔ جیسے ایک بڑھیا نے کہا کہ جنت کی دعا فرمائیں تو آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا نہیں ہوگی، تو اس نے اپنے پر اس کو قیاس کر لیا، حالانکہ ظاہر یہ حقیقت ہے جنت میں جتنے ہوں گے سب جوان ہوں گے، بڑھیا تو کوئی نہیں ہوگی۔ ایک اور شخص آیا، مجھے کوئی اونٹ دے دیں، آپ نے کہا اس سے فلاں اونٹنی کا بچہ دے دیں، اس نے کہا کہ اونٹنی کے بچے کو میں نے کیا کرنا ہے، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مزاح تھا، انبیاء مزاح فرما لیتے ہیں، مذاق نہیں کرتے، کیونکہ یہ جاہلین کا طریقہ ہے۔ اس واقعے میں ایک اور بڑا اہم پیغام ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی چیز پیش کرنی ہو تو وہ عمدہ ترین ہو۔ اب اس گائے کی صفات کو اگر آپ دیکھیں، اس کی عمر درمیانی اور خیر الامور اوسطھا، تو بہترین چیز وہ اعتدال و درمیانی ہوتی ہے۔ اور رنگ آیا تو فرمایا کہ ایسا رنگ ہو تسر الناظرین، کہ جو دیکھنے والوں کو بھائے، انہیں خوش کرے۔ اور پھر جب اس کی تیسری صفت بیان کی گئی تو فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے، بالکل جو ہے وہ ہر طرح محفوظ ہو، عیب سے پاک ہو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز دینی ہو تو وہ بہترین ہو، عیبوں سے پاک ہو، تو رب تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہمارے لیے اس واقعے میں پیغام ہے کہ اسی قوم نے جب انشاءاللہ کہا تو انہوں نے یہ معاملہ ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو آئندہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے لیے انشاءاللہ کہنا یہ معاملات کو آسان کر دیتا ہے اور انسان کو اس کام کے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کی نیت میں کوئی تھوڑا بہت یعنی کہ تزلزل بھی ہو تو تب بھی انشاءاللہ کی برکت سے اس کا وہ معاملہ جو ہے وہ عزم کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ پایہ تکمیل تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ جی بالکل اسی طرح ہی اگر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اللہ رب العزت بندے کی مدد کے لیے کافی ہے، وہ کارساز ہے۔ قبلہ مفتی صاحب آپ سے ہی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک چیز رہ گئی، اس پر بھی آپ روشنی ڈال دیجئے، بڑوں سے مشورہ کرنا۔ اس واقعے کے تناظر میں ہمیں یہ بات مل رہی ہے کہ بڑوں سے نہ صرف مشورہ بلکہ ان کے مشورے پر عمل کرنے میں بھی بہتری ہے۔ اور جبکہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ سمجھتا ہے جی مجھ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، اور میں مشورہ فری ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، اور پھر ہمیں ہی تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی قبلہ، اس حوالے سے ظاہر ہے ہمارے دین کے اندر اور بلکہ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر تعلیمات موجود ہیں ہمارے قرآن مجید کے اندر، بلکہ ایک پوری سورہ کا نام سورہ شورى رکھا گیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ کوئی بھی معاملہ کریں تو وَأَمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے الفاظ بھی ہیں، اور وَشَاوِرُوا فِي الْأَمْرِ کے الفاظ بھی ہیں قرآن مجید کے اندر، کہ تمام تر معاملات کے اندر کوئی بھی دنیاوی معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، تو اس کے اندر کیا کرو، ایک دوسرے سے مشاورت کرو۔ تو مشاورت کا حکم قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، اور سنت مبارکہ کے اندر، سنت مطہرہ کے اندر بھی کیا ہے موجود ہے، اور اس پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت طیبہ کو دیکھیں، آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں، آپ کی عملی زندگی مبارک کو دیکھیں، تو وہاں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام سے، حالانکہ آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تعلیم امت کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے جو غلامان ہیں، جو جانثاران ہیں، جو آپ کے صحابہ کرام ہیں، تو ان سے آپ مختلف اوقات میں مشورہ فرماتے رہے۔ اور اس کے بعد خلفاء راشدین کے دور کو دیکھ لیں، پھر صالحین کے دور کو دیکھ لیں، تابعین کا دور ہے، ائمہ کرام ہیں، تو مشورہ جو ہے یہ بالکل ہماری دین کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور بڑوں سے، بالخصوص ماں باپ سے، اپنے اساتذہ کرام سے، ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان سے، اور جو بڑے ہیں ہمارے خاندان کے اندر، ہماری فیملی کے اندر، جنہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، وہ صاحب الرائے بھی ہیں اور صاحب الرائے بھی ہیں، اور ہماری وہ اچھے طریقے سے ہماری جو ہے وہ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک ہمارے جو سیانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بھی کام کرو اور کچھ نہیں تو دیوار سے ہی مشورہ کر لیا کرو۔ تو اس لیے یعنی اتنی اہمیت ہے۔ اور آج کی جو ینگ جنریشن ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، تو میں ان کو بطور خاص اس موضوع کے حوالے سے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی عملی زندگی میں
اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ترقی کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی، وہ چاہے تعلیم و اسٹڈی کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کا پریکٹیکلی کسی جاب کا معاملہ ہو، یا کسی بھی معاملے میں آپ بزنس کا معاملہ ہو، تو آپ اپنے پیرنٹس سے سب سے پہلے کیا کریں، ان سے آپ مشورہ کریں، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، اپنے دوست احباب سے مشورہ کریں. اس کے بعد آپ کے لیے کئی راہیں کھل جائیں گی، کئی راستے سامنے آ جائیں گے. تو پھر آپ کو کوئی بھی ڈیسیژن لینے میں، کوئی بھی فیصلہ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. جی بالکل. اسی طرح مشورہ کرنے سے، جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ اس کے تجربات اپنے ہوتے ہیں، اپنا علم ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، اپنی ذاتی معلومات ہوتی ہیں. ان وسیع تر چیزوں کی روشنی میں وہ بندہ مشورہ دیتا ہے. اور مشورے کو تو ویسے ہی امانت کہا گیا کہ جب مشورہ طلب کیا جائے تو اس کو اس طرح دینا چاہیے جس طرح ہمارے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اور ہم نے امانت کو ادا کر دیا. شرک پوری صاحب، آپ کی جانب دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. اس واقعے کے تناظر میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے اتنے سوال کیے کہ معاملہ ان پر بڑا گراں گزرا، مشقت میں مبتلا ہو گئے. اس تناظر میں آپ ہمیں بتائیے گا، کیا مشقت زیادہ ہونے سے ثواب میں بھی کوئی اضافہ ہوتا ہے، یا ہمیں خام اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ایک آدمی ذرائع اور اسباب اور وسائل ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے جی میں نے پیدل حج کرنے جانا ہے، اور ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ پیدل حج کرنے سے ثواب زیادہ ہوگا. اب ایک انسان پیدل چلے گا تو ظاہر سی بات ہے سفر کے تقاضے کو رنگ کے اوپر پڑیں گے، اس کے جسم کے اوپر پڑیں گے، اور معاملات میں بڑے متاثر. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رواج، ایک ٹرینڈ چلا ہوا، جناب ہم نے فلاں چیز جو ہے وہ پیدل لے کے جانی ہے. کسی اللہ کے بندے کا عرس آ گیا، جناب چادر لے کے جا رہے ہیں اور ننگے پاؤں جا رہے ہیں، حالانکہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ننگے پاؤں جانے سے کوئی ثواب بڑھ جائے گا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے تو منع فرما دیا کہ اللہ کو اس چیز کی حاجت نہیں. ان صحابی کو جنہوں نے منت مانی تھی پیدل حج کرنے کی اور وہ اس پر استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کفارہ ادا کریں، انہیں سواری پر سوار کیا جائے. تو اس تناظر میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں مشقت میں خود کو ڈالنا چاہیے یا مشقت ختم کر کے آسانی کو اپنانا چاہیے؟ جی بالکل. اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو ہمارا دین جو ہے یہ دین یسر کہلاتا ہے. سبحان اللہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسانی کا دین ہے. اب جتنی بھی عبادات ہیں یا دیگر معاملات ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. مثلا نماز کی اگر ہم مثال لیتے ہیں، اگر ایک شخص قیام فرض ہے لیکن اگر بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے وہ قیام نہیں کر سکتا، تو شریعت نے اسے نہیں کہا کہ نہیں جو کچھ بھی ہوگا تم نے قیام ہی کرنا ہے. ایسا نہیں کہا، فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھنے پر وہ قادر، تو کہا کہ تم لیٹ کے پڑھ لو. اگر وہ جسمانی حرکات و سکنات پر قادر نہیں تو اشارے سے کہہ دیا. یہ سب کچھ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ دین انسان کو مشقت میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے، بہت ساری چیزیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے کہ ایسا ہو، لیکن امت کو مشقت میں پڑھنے سے بچانے کے لیے آپ نے اپنی اس پسند کو کہہ لیں کہ اس سے ودڈرا کر لیا. جیسے مسواک ہے، مثلا آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت جو ہے وہ مسواک کی جائے اور اس سے نماز ادا کی جائے، لیکن اسے میں اگر لازم کر دوں تو میری امت جو ہے وہ مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے ایسا نہیں کیا. نماز تراویح کی آپ مثال لے لیں، حج کی مثال دیکھ لیں، ہر سال وہ فرض نہیں کیا. تو یہ ساری مثالیں اور یہ سارے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول ہم سے مشقت کو دور کرنا چاہتا ہے تو ہم از خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے تو یہ ہماری نادانی ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ اجر و ثواب کی بات نہیں ہے، بلکہ الٹا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کبھی شوق میں ایسا کر لیتے ہیں بعد میں خود ہی پچھتاتے ہیں، وہ یار ایسا اگر میں نہ کرتا، وہ جو راستہ دین کا تھا وہی اختیار کرتا تو وہ میرے لیے دائمی بھی وہ عمل بندہ رکھ سکتا ہے جاری، اور اس میں آسانی بھی ہے. تو
تو اس لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے بلکہ اس کو میرا تو خیال ہے کہ وہ جان بوجھ کے شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا نرمی میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی ہیں، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو لوگوں کے لیے. مبلغین کو بھی یہ احکامات ہیں، دین والوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی یہی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو خام خواہ مشقت میں مبتلا کرنا یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا بھی نہیں اور شرعی تعلیمات کی ڈیمانڈ اور تقاضا بھی یہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی بہت زیادہ اجر و ثواب کی کوئی ایسی نوید یا کوئی ایسی خوشخبری سنائی گئی ہے. قبلہ مفتی حماد سعید صاحب، پروگرام کا وقت بالکل اختتام کی جانب آ رہا ہے، بس آخری چند منٹ ہیں، تو میں چاہتا ہوں ایک آدھے منٹ میں آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے. کیا مشقت میں ڈالنا یا پیدل چلنا یا اپنے آپ کو تکلیف دینا، کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں وہ کہیں گے جناب میں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا ہے، میں نے جناب اتنی لمبی ایک رکعت پڑھنی ہے، اتنے نفل پڑھنے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی قبلہ، اس حوالے سے یہ بہت ہی اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور آپ نے یہ کویسچن اور سوال آپ نے کیا ہے، چونکہ یہ ہماری معاشرتی ضرورت بھی ہے اور ہمارے ہاں ایک نام نہاد جو عابدین کا ایک طبقہ ہے، جو ایک نام نہاد جو لوگ کچھ طریقت کے نام پہ اس طرح کی کچھ حرکات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جو ہمارے دین کے لیے بھی باعث وہ جو ندامت بنتی ہیں اور جگ ہنسائی کا باعث بھی بنتی ہیں. تو ہمارا یہ سب سے بہترین چیز کیا ہے جناب، جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا دین بہت آسان دین ہے. ہمیں جو اللہ نے خوبصورت دین عطا فرمایا ہے، اتنا آسان دین عطا فرمایا ہے، حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے آسان دین ہے، اس میں شدت اور سختی مت اختیار کرو، سختی والا معاملہ نہ کرو. جس طرح ہمارے ہاں عبادات کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے تو یہاں اگر کسی صحابی نے نماز لمبی پڑھا دی، نماز میں قرات لمبی کر دی، تو حضور نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا نا، یسروہ ولا تعسروہ، یسروہ ولا تنفروہ، کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو بشروہ ولا تنفروہ، لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو. اور حضور علیہ السلام کی جو اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا چیز مشعل راہ ہو سکتی ہے. جی بالکل اسی طرح بہت خوبصورت آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشقت میں ہم جتنا پڑیں گے اس میں ہم خود ہی مبتلا ہوتے جائیں گے، گرفتار ہوتے جائیں گے. اللہ بے نیاز ہے، وہ بڑا فضل والا ہے، بڑے کرم والا ہے، اس سے اس کی شائن شان مانگنا چاہیے. ایسا سوچنا کہ ہم مشقت میں پڑیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا، اللہ کی رضا زیادہ حاصل ہو جائے گی، بات ایسی نہیں ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، ثواب حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ. اللہ نگہبان.